बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐलान कर दिया 31 अगस्त वो तारीख़ होगी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला कर चुका होगा। और मैं आपको बताता चलूं कि ऑलमोस्ट 90% इनखला तो हो चुका है, अमरीकी फ़ौजें वापस जा चुकी है। और जिस तरह से बगराम एयरपोर्ट उन्होंने खाली किया रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में, और अफ़गान हुकूमत को बताए बगैर, वो अपनी मिसाल आप है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ बताऊं, आपको दिखाते हैं सदर बाइडन क्या रहे हैं इनखला के हवाले से। सुनिए, सदर बाइडन ये कह रहे थे कि जिन मकासद के लिए अफगानिस्तान में गए थे वो मकासद हम हासिल कर चुके हैं और अफगान कौम की तामीर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये अफगान कौम की अपनी जिम्मेदारी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना मुल्क किस तरह से चलाना है। और मैं एक और नस्ल को, अमरीकियों की एक और नस्ल को इस जंग में झोंक नहीं सकता। मैं कहता हूँ जी सुभान अल्लाह, बड़ी जल्दी आपको ख्याल आया कि आप इस जंग में झोंक नहीं सकते और अफगान कौम की अपनी जिम्मेदारी है। 20 साल गुजर गए, बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते 20 साल में वहाँ पे जो जंग का समा बंधा रहा, वहाँ पे क्या आसपास खित्ता पूरा जो है वो मुतज़लज़ल था और अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार था। 20 साल हुकूमत करने के बाद लाखों अफगान शहरी जो है, बेगुनाह शहरी, उनकी शहादत के बाद और लाखों लोगों की डिस्प्लेसमेंट के बाद, नकल मकानी के बाद, ये ख्याल आ रहा है कि हमारी जिम्मेदारी है नहीं। और आपको ये भी मालूम है कि शुरू में जब आए थे तो किस तरह आए थे। इन्होंने कहा था आइदर यू विद अस और अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन के साथ हैं। और यहाँ तक हमें तो खबरें पता चली, हमारे हेड्स ऑफ द स्टेट ने हमें कहा कि वो कहते हैं कि अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो आपको पत्थर के ज़माने में वापस भिजवा देंगे। 38 ममालिक की अफवाज को इकट्ठा करके, नेटो को अपने साथ लेकर आपने एक जगह पर आए हैं और आपने कहा है कि यहाँ पर हम नेशन बिल्डिंग करने हैं। अगर अमरीकियों को याद नहीं है तो हम याद करा देते ना। अब हमें भी कभी कभी अमरीका को कुछ याद कराना चाहिए। क्या वादे करते थे वो हामिद कारज़ई साहब को साथ बिठाए हुए बुश साहब ने, और वादे पे वादा ठोकी जा रहे हैं। कैसे, देखिए। तो आप सुन रहे थे वादे, सदर बुश क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर आए हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए आए हैं, हम नेशन बिल्ड करेंगे, हम आपके साथ पार्टनर हैं, हम आपको लुक आफ्टर करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हामिद करज़ई साहब सामने बैठे हैं और बड़े मरूब हो रहे थे और सर हिलाई जा रहे थे, और पाकिस्तान के सामने तो अजीबो गरीब बातें भी कर जाते थे, लेकिन यूँ सर हिलाई जा रहे थे सदर बुश के सामने। और आज जो बाइडन साहब ने कुछ और बात कर दी। अब वो उसके जो नताइज होगी, देखें ना, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरा खित्ते में जितने भी ममालिक हैं उनको एक पोजीशन लेनी पड़ी। पाकिस्तान ने तो ली, हिंदुस्तान, अब आप देखें उनके वजीर खारजा की ये हालत है कि इस वक्त तालिबान जिस मुल्क में जाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, भारतीय वजीरत खारजा, आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म, लेकिन लेले की तरह पीछे पीछे जा रहे हैं। पहले वो ईरान गए तालिबान मुज़ाकरात करने के लिए, भारतीय वज़ीरत खारजा ईरान पहुंच के, अब वो रूस में है मुज़ाकरात करने के लिए, तालिबान के जो तर्जुमान है, और वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और रूस को तसल्ली करा रहे हैं कि जितने भी बॉर्डर एरियाज पर तालिबान का कब्जा हुआ है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान के साथ साथ जितना भी बॉर्डर एरिया है, वहां से रूस में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी, ये तसल्ली करा रहे हैं। तो भारतीय वज़ीर खारजा वहां पर पहुंच, उसकी वजह यह है कि भारत ने उस सरजमीन को इस्तेमाल किया पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। भारत ने अपना स्टेक वहां पे लगाया, भारत ने वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया। अब उनको फिक्र है कि हमने यहां से इस इन्वेस्टमेंट को क्या करना है जो हमने किया, और ये हमारे हाथ से जा रहा है मौका। एक तो ये बात है। दूसरा, आप ये देखिए कि चाइना ने अपनी एक पोजीशन ली, पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर का आगाज किया। इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी 20 अरब डॉलर हमें देने के बाद हमारी मईशत को आपने 100 अरब डॉलर से ऊपर का नुकसान पहुंचाया है और 80,000 से ज़्यादा जानें हमने दी हैं। तो बहरहाल अमेरिका को जो करना होता है अमेरिका वही करता है, और इस बार भी वही करके जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, मज़ीद कुछ चीज़ें लोकल लेवल पे उस पर भी बात करेंगे। अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ जी। अता तारर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए, और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। कुछ लोकल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। आज मरीम नवाज शरीफ ने कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, सुनिए।
عمران خان جس کا نام کشمیر فروش ہے، یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق اس میں عمران خان کی مرضی شامل۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ حلیم عادل شیخ صاحب، بہت بڑا الزام ہے، کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ پہلے تو انہوں نے کشمیر فروش کا، اس کے بعد انہوں نے کہا میری انفارمیشن، یعنی کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، وہ کہتی ہیں میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان کی رضامندی اس میں شامل تھی۔ آرٹیکل 370 35A کا حوالہ وہ دے رہی، اور اگلی بات آزاد کشمیر کی کر رہی ہیں کہ اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے۔ بہت بڑا الزام ہے، کیسے رسپونڈ کریں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید جی بی کے اندر جا کے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ ان کی تقاریر پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی آپ نے سنی کہ جی آر ہوگا یا پار ہوگا، اس دن یہ ہو جائے گا، اس دن وہ ہو جائے گا، اس دن وہ ہو جائے گا، وہ بھی ہم نے سنی۔ جی بی میں انہوں نے کیا کر لیا وہ بھی دیکھ لیا، اور شاید یہ وہی بی بی ہیں، یہ ڈان لیکس والی بی بی ہیں۔ ڈان لیکس کے اندر بھی کیا کیا انہوں نے گل کھلائے تھے۔ اور بات یہ کہ یہ تو قوم جانتی ہے کون کشمیر فروش ہے، کون ضمیر فروش ہے، کس نے کیا کچھ بیچ دیا، کس نے ملک کو کہاں پہنچا دیا، کون یہاں سے مفرور ہے۔ ان کے الفاظ، ان کے پر رہا کچھ نہیں ہے۔ کبھی یہ خود پہنچ جاتی ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی چلا جاتا ہے۔ کشمیر میں لازم بات ہے کہ اپنے جوش خطابت سے تو نواز سکتی ہیں وہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ مودی سے رشتہ کس کا رہا، بزنس کس کا رہا، پاکستان کو اس دہانے تک کس نے پہنچایا، کس نے ملک کو تباہ کیا، کس نے ملک کو یہ دیمک لگائی، کس نے یہ خون چوسنے والی جھونکیں لگا دیں۔ بات یہ بی بی سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو جی بی میں ہم نے دیکھا وہی کشمیر میں ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے والد صاحب، والد بزرگوار، ان پرچیوں میں بھی کشمیر کا ذکر نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ جو پرچیاں ہوتی تھیں جو یوں ڈھونڈا کرتے تھے وہ بیٹھ کے وہاں، ان کے اندر بھی کشمیر کوز کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی تقریر میں انہوں نے بات نہیں کی کہ برا نہ لگ جائے کسی کو، امریکہ بہادر کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کوز پہ جتنی بات، جتنی دفعہ، جس انداز پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا تو ویژن ہی نہیں ہے وہ۔ ان کا تو اسٹیل سے شروع ہو کر بھٹی پہ ختم ہو جاتا ہے، موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو پہ ختم ہو جاتا ہے، وہی بنانے کے لیے نہیں، اس میں سے چاہیے کیا ان کو؟ بات ہے کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کس منہ سے بات کر رہی ہیں؟ ابا حضور مفرور، ضمیر فروش، وطن فروش، چاچا حضور جا نہیں سکے، خود یہ وہی ہے نا جو دیکھیے آج اگر ان کو سچ مان لے جی انہوں نے ٹھیک کہہ دیا۔ الزام تو آپ لوگ بھی بہت بڑے لگاتے ہیں، آپ نے وطن فروش کہہ دیا نواز شریف صاحب کو۔ وطن فروشی کیا کی؟ یہ ملک کو آج، یہ غداری کے، میں غداری کی بات نہیں کر رہا، ملک کو بیچا۔ یہ وطن فروشی کیا ہوتی ہے؟ وطن فروشی پیسے، یہ ساری منی لانڈرنگ، ملک کو پیسے لیے، فلیٹس بنا لیے، ملک آگے لے جاتے، قرضے لیتے رہے، ادارے تباہ کر دیے۔ کیا تھا یہ وطن فروشی ہے۔ آج اگر ہم قرضوں میں پھنسے ہوئے، آج اگر مہنگائی، آج جو کچھ اس کے ساتھ ہے، ان کی کارستانی ہے۔ اور یہ انہوں نے جب سے سٹارٹ کیا، آپ لوگوں کی نااہلی شامل نہیں ہے پچھلے 3 سال میں؟ دیکھیے آپ چاہیں گے کہ 30 سال کی سارے گند کو 3 سال میں اٹھا کے ٹھیک کر دی، لیکن آج دیکھیں، لیکن آپ دیکھیے کتنی دیر میں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، الحمدللہ انڈیکیٹرز ٹھیک ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ آج کے اکنامک انڈیکیٹرز، آپ کو چیز دکھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ میں بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا 3 سال بعد ہمارا نوز اپ ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ ہمیں ہمارا کام ہونا تھا، مشکل سال تھے، اور جو ڈیسیژن خان صاحب نے لیے نا، بیرسٹر صاحب، یہ کوئی لیڈر لے سکتا ہے۔ یہ دوبارہ کوئی نوز ڈائیو تو نہیں ہوگی؟ نہیں انشاءاللہ، نوز ڈاؤن تو نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے، لیکن یہ نوز میں سمجھتا ہوں اس 2 سال بھی سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں، قوموں کو ہی کرنے ہوتے ہیں۔ لیڈر کر سکتا ہے، جس کو پاؤں زمین پر ہوں وہ کرتا ہے، نہیں تو لوگ، کیونکہ اکثر عمران خان صاحب کو اپنی ٹیم کی وجہ سے کچھ نا پرابلمز ہم نے دیکھا کہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کشمیر میں گئے، انہوں نے وہاں پہ کیش نو لوگوں کو، اور وہ الیکشن کمشنر جو ہے آزاد کشمیر کے، انہوں نے عمران خان صاحب کو شکایت لگائی ہے، خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ ذرا دیکھ لینا انہوں نے کیا کیا، دکھائیں جی کیا کیا علی مین گنڈا پور صاحب۔ تو میں یہ آپ کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اسے اپنا فی الحال اتنا گزارا کر لیں، اور 4-5 جگہوں پہ جو بہت زیادہ خراب ہے اس کو آپ تھوڑا بہت ٹھیک کر لیں۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہو تو میں ایک زبردست روڈ پہ آؤں۔ یہ کیا روڈ بنانے کے لیے اپنی جیب سے پیسے دے رہے تھے؟ جیب سے پیسے تھے جو میری، میں نے مت دیکھی، یہ دے سکتے ہیں وہ؟
जेब से पैसे कोई भी दे सकता है। इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन के दिनों में देखिए, अगर वो रास्ते में जा रहे हैं, कितने पैसे आप लगा सकते हैं इलेक्शन कैंपेन? नहीं वो नहीं है। कैंडिडेट कितने पैसे लगा सकते हैं? देखिए, मैं खुद भी एक कैंडिडेट रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि ज़ाती तौर पे वोट ख़रीदना अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई परेशान हाल है, किसी का मसला है और ज़ाती जेब से वो अफोर्ड कर सकता है, और इलेक्शन कैंपेन में ही हो सकता है? नहीं हो सकता। कानूनी बात बताए ना। देखिए, नहीं हो सकता ना। वोट खरीदे नहीं जा सकते, लेकिन अगर किसी का काम कराना पड़ गया तो मेरा ख्याल है कि उसमें बुराई नहीं है। वोट खरीदे नहीं जा सकते। ये पहले जाके कर लेते। वजीर अमूर कश्मीर तो काफी देर से है ना। लेकिन लाजिम बात है, मौका पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, वज़ीर आज़म हमारा आएगा, इंशाल्लाह सारी रोडें ठीक करेंगे। एग्जैक्टली एट ए टाइम जब इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उस टाइम पे जाके वो कड़क नोट निकालते हैं और वोटर्स को देते हैं। मैसेज ठीक नहीं है। दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ। देखिए, वायलेशन ऑफ लॉ तब होती कि सरकारी तौर पे किया जाता। अपनी जेब से कर रहे हैं, लेकिन वो सरकारी नहीं कर रहे ना, ज़ाती तौर पे कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, मैसेज अच्छा नहीं है, लेकिन ये हुआ वो नहीं है कि जी खरीदा नहीं जा रहा। कितने पैसों में कितने पैसे दिए? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने जो वर्जन सुना है, ज़ाती जेब से सड़क बनवा रहे हैं, इसका मतलब नहीं इतना माशाल्लाह उनके रिसोर्सेस ठीक ठाक। बैरिस्टर साहब के पैचेस वगैरह थे, 5 लाख रुपए दिए सर, मैं आपको बता दूं। लेकिन कोई पैचेस वगैरह थे। इसकी मनी ट्रेल ना मांग लें पीएमएलएन वाले। दे देंगे, क्यों नहीं देंगे? गंडापुर साहब बिल्कुल देंगे मनी ट्रेल इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बंदे के पास मनी ट्रेल मौजूद है। आदत तारिर साहब हमारे साथ हैं। आदत तारिर साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सीएम केपीके आमतौर पे हमने देखा है कि बड़ी धीमी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर गरजे हैं, बरसे हैं। क्या क्या उन्होंने आपको सुना? वो शहबाज शरीफ आई जी, मैं उनको सुन रहा था कि अब खैबर पुख्तनख्वा को हम ठीक करेंगे। और बेशरम आदमी, और बेशरम आदमी, तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने, उस बेशरम आदमी ने जब स्वात और मलकड़ में ऑपरेशन हो रहा था तो उसने अटक को बंद किया था। उसने ये कहा था कि ये टेररिस्ट है, ये पुख्तून दहशतगर्द है, इनको पंजाब में ना आने दे। अब किस मुंह से बेशरम आदमी तुम स्वात में आके ये बात कह रहे हो? अदा तारिर साहब, वो कहते हैं पंजाब का बेड़ा गर्क किया और आप कहते हैं केपीके बना देंगे। परवेज खटक, महमूद खान और जाम कमाल और सरदार साईं उस्मान खान बुज़दार, इन चारों को इकट्ठा करें, इनको सोने के अंदर जो है वो डुबकियां लगवाएं, इनको दोबारा पैदा करवाएं, इनको 6-6 PhDs करवाएं, इनको ऑक्सफोर्ड, MIT, कैम्ब्रिज, आईवी लीग भेजें और इनको वापस लेके आएं। ये फिर भी नालायक, नाअहल, करप्ट और कम अकल रहेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बुज़दार पूछता है ये डंगी काटता कैसे है? महमूद खान साहब जो ये सीएम केपीके हैं, इनके लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में कभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को आग लग जाती है, कभी बाहर सीढ़ियों पे औरतें जो हैं वो बच्चों की पैदाइश हो रही होती है, कभी उस अस्पताल के अंदर कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ताने हमें दे रहे हैं उस पंजाब के जो हम हंसता बसता छोड़ के गए थे। आज मेरे पंजाब के किसी शहरी से पूछें कि क्या सड़क पे कूड़ा करकट नहीं पड़ा? यहाँ पे एक काबिल जिक्र प्रोजेक्ट बना दे। बेशरम, शर्म तो इनको आनी चाहिए, मगर प्रॉब्लम यह है कि इनको शर्म नहीं आती। बुज़दार को इसलिए लगाया क्योंकि उसका नाम ऐन से उस्मान है, उसका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल था परवेज खटक बहुत नालायक आदमी है, महमूद खान ने उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अगर हम सवात में जलसा कर आए हैं और एक कामयाब जलसा किया है और मालम जब्बा की पहाड़ियों की तरफ देख के कहा है कि हम मालम जब्बा जाने का हमारा दिल बड़ा करता है, हम गए तो मालम जब्बा का भी केस हमारे गले में ना डाल दें, तो ये बहुत तकलीफ हुई है मुझे लगता है उस विजिट की, उस जलसे की। इनकी अपनी कारकर्दगी है क्या? मुझे आप बताइए। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सेक्टर्स में, मुझे याद आ गया, वैसे मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि चीफ मिनिस्टर है ना जी केपीके के, अब वो एड्रेस कर रहे हैं, कोई वो स्टेटमेंट देता है तो हमें वो डिस्कस तो करना पड़ता है मीडिया पे। उन्होंने ये भी कहा, आप कह रहे हैं ना कि हमने बड़ा कामयाब जलसा किया सवात में, वो ये कहते हैं कि आपके जो सपोर्टर्स थे वो धूप में बैठे हुए थे और मरियम औरंगजेब साहिबा वो क्या है वहां पे सवात में? What is it? Zip line. मुझे बड़ा पसंद है जिप लाइन। हाँ जी, हाँ। जिप लाइन वो ले रही थी, कर रही थी।
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوری قوم کو انہوں نے زپ لائن دی ہوئی ہے 180 کی سپیڈ کے اوپر بیلٹ کے بغیر کسی سپورٹ کے اور ایک رولر کوسٹر پہ بٹھایا ہوا ہے, ایک ہارر مووی چل رہی ہے پچھلے 3 سال سے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ عوام سے چاہتے کیا ہیں. یعنی آپ لوگوں نے بجٹ کے آتے ہی فائنینشل ایئر کے پہلے ہفتے میں 2 لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا, 3 روپے یونٹ بجلی مہنگی کر دی. آپ لوگوں نے ایک غریب آدمی, آج بھی بیرسٹر صاحب چینی, آٹا, ادویات, LNG, گیس, بجلی, یہ چیزیں کیوں مہنگی ہیں؟ یعنی اگر اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور عوام کو انہوں نے اتنی ایک فلاحی ریاست پچھلے 3 سال میں دے دی ہے, تو عوام بدحال کیوں ہے؟ لوگ باہر ان کو, آپ کبھی کیمرہ اور مائک لے کے جائیے گا, آپ کو آدھا شو سینسر کرنا پڑ جائے گا, لوگوں میں اتنا غم و غصہ ہے. بمپر کراپ آٹے کی, آٹا آج بھی 85 روپے کلو, بمپر کراپ گنے کی, آج بھی چینی 100 روپے, بجلی کا بل مہنگا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ کیا کیا. ایک سوال اور ہے آپ سے, ایک سوال اور ہے میرا آپ سے. ابھی شروع میں مریم نواز صاحبہ کا میں ایک شارٹ سنوا رہا تھا, انہوں نے آزاد کشمیر میں جو تقریر کی, آپ دیکھیے محمود خان صاحب نے جو کچھ کہا آپ نے اس کو رسپونڈ کیا, اور آپ کے دل کو مجھے لگا کہ دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ یہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ رضامندی شامل تھی پرائم منسٹر عمران خان کی کشمیر کا سودا کرنے میں, آرٹیکل 370-35A کا وہ حوالہ دے رہی تھی, اور کشمیر فروش بھی کہہ دیا, اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ آگے یہ آزاد کشمیر کا بھی سودا کریں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو کیا یہ مناسب ہے کمنگ فرام مریم نواز؟ دیکھیے کیا یہ مناسب تھا کہ جب ٹرمپ سے آپ کی امریکہ میں ملاقات ہوتی ہے, آپ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو سیکوینس آف ایونٹ سمجھاتا ہوں, آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں, آپ اپنے وزراء اور مشیروں کی فوج کو کہتے ہیں کہ میرا استقبال کرو, مجھے ہار پہناؤ, میرے پر پھول پھینکو, میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آ رہا ہوں. آج تک پاکستانی عوام کو نہیں بتایا گیا کہ اس امریکہ کے دورے پہ آپ کی صدر ٹرمپ سے کیا بات ہوئی تھی کشمیر کے اوپر, جس کو آپ نے ورلڈ کپ ڈکلیئر کیا, آپ نے شادیانے بجائے. اس کے بعد یہ انڈیا نے یوسرپ کر لیا اس کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس, اور جو وہاں پہ قدغنیں لگائیں, جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئیں, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 1.5 منٹ کی خاموشی اور آدھے گھنٹے کے لیے جمعے والے دن کھڑے ہونے کا اعلان کیا. آپ نے ڈوسیئرز کیوں نہیں دیے ڈپلومیٹس کو, کیپٹلز آف دا ورلڈ کو پینیٹریٹ کیوں نہیں کیا, آپ نے ہیگ کیوں نہیں بھجوایا لوگوں کو, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کے پاس کیوں نہیں بھجوایا؟ آپ خود اس لیے نہیں گئے کیونکہ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ جہاز میں سوار ہو کے سمندر پار کریں گے تو بدشگنی ہوگی. ایک تو ہماری اچھی شگنی اور بدشگنی کا بڑا ایشو ہے نا جی. تو کیا طاہر صاحب یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے, I have a counter question, یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں, آپ مریم نواز یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ ایک فورن پالیسی کا فیلئر ہے, یا پور ڈپلومیسی ہے, یا پھر انہوں نے صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں کیا کشمیر کو. انہوں نے تو کشمیر فروش ہونے کا الزام لگایا ہے پرائم منسٹر صاحب پہ. بھارت کی انفارمیشن ہے میرے پاس, انفارمیشن ہے کہ رضامندی شامل تھی. جتنی بھی باتیں ہیں جی میں عرض کروں, دیکھیے جس طریقے سے بھارت کی پچھلے 72-73 سال میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ جائے, کیا وجہ ہے کہ ان کے آتے ہی یہ قدم اٹھا لیا؟ ہمارے پہ بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم تو برہان وانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج بھی افسوسناک ہے, برہان وانی کے شہادت کے دن آپ نے کانسرٹ رکھ لیا. بھئی آپ اس کے کاز کو آگے لے کے چلتے, اس پہ بات کرتے. میاں نواز شریف نے UN جنرل اسمبلی میں برہان وانی کی بات کی, انتفاضہ کی بات کی. آپ اتنے نالائق, اتنے نااہل ہیں کہ آپ جیسے ہی آئے بھارت نے آ کے یہ قدم اٹھایا. مریم نواز صاحبہ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اور does she actually have some information جو وہ کہہ رہی, آپ یعنی کہ you trying to justify her statement, کوئی انفارمیشن ہے ان کے پاس کہ عمران خان کی رضامندی شامل تھی؟ اگر دیکھیے انہوں نے میرے سے تو وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی, مگر اگر ہوگی تو وہ ضرور شیئر کر لیں گی. مگر بات یہ ہے, آپ نے کشمیر کو, جو بھی کشمیر میں ہوا, آپ نے اب تک کریڈیبل سٹیپس کیا لیے؟ آپ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن سے اپنی پٹیشن آگے نہیں کروا سکتے. چلیے اس کی منظوری نہیں کروا سکتے. ٹیکنگ اے بریک, آئی وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. طاہر صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. شمیلہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے.
میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف سے بہت پولیٹیکلی جو ہے نا ایک ہیٹڈ قسم کا انوائرمنٹ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آزاد کشمیر میں جو تقریر کیا اس میں پی ٹی آئی پر تو جو تنقید کرنی تھی سو کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے کیا کہا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ؟ آپ نے بلہ کو بگانا ہے اور دوسروں کو بھی بگانا ہے. اب پتہ نہیں میں دوسروں کے باروں میں کیا کہوں, وہ اعتراض نہ کرے. ہم تو بہت عزت کرتے ہیں ان کا, بہت عزت کرتے ہیں ان کا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کرے, ہم بھی اپوزیشن کرے اور ہم اس مصیبت کو, اس تبدیلی کی حکومت کو بقا سکیں. مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذرا شہر بنے. بلی کا جماعت نہ ہو, وہ شہروں کا جماعت بنے. بلی بھاگ جاتا ہے, شہر اپنے عوام کے درمیان رہ کر مقابلہ کرتا ہے. یہ اب دیکھیں نا وہ جو انتخابی نشان ہے شیر, اس کو بلی بنا دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اچھا شرمیلا صاحبہ آئی اسٹل ریممبر جب پی ڈی ایم کا حصہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دونوں کی لیڈرشپ اور دونوں کے ورکرز شیر و شکر ہو رہے تھے اور اکٹھے جلسے ہو رہے تھے. مجھے یاد ہے تب بھی ایک دو پروگرامز میں آپ میرے ساتھ تھیں تو آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تلخ ماضی ہے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ تلخ ماضی کی یادیں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر کئی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں فار جوائنٹ پرپسز اور اس کے بعد پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے حقیقت کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جن کو آپ بے شک بار بار نہ دہرائیں, لیکن وہ آپ کی ماضی کا حصہ بھی ہوتے ہیں, آپ کے حال کا حصہ بھی ہوتے ہیں, اور وہ تلخ ماضی ہوتا ہے. اور وہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں نا, اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے. ایک ماضی ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم شاید قومی میں یا کوئی ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر اگر اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ماضی اپنی جگہ رہے گا. ہم اس کو کچھ عرصے کے لیے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک حقیقت ہے, اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا ہر لیڈر, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے شہید بی بی صاحبہ تک, اور آصف علی زرداری صاحب سے لے کے بلاول بھٹو زرداری تک, ایون فریال تاکور صاحبہ, ہر کسی نے جیل کاٹا. کوئی بھاگا نہیں اس ملک سے. جب ملک کو ضرورت پڑی تو اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے شہید بی بی واپس بھی آئیں. ان سے کہا بھی گیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. وہ بچے ہر چیز چھوڑ کے آئیں. اولاد سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے دنیا میں. جو اپنی اولاد کو چھوڑ کے اس ملک کی مٹی کے لیے واپس آئے, اس ملک کی جمہوریت کے لیے واپس آئے, اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں, میں اب اس میں جاؤں گی تو بہت زیادہ تلخیاں ہو جائیں گی, لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کا بھی ایک ماضی رہا ہے کہ جب ایک مصیبت پڑی ہے, اور چاہے صحیح و غلط اس میں بعد میں ڈیبیٹ کروں گی, جو جنرل مشرف نے کیا وہ غلط تھا, جو بھی تھا, لیکن یہاں رہ کے بھی جیل کاٹا جا سکتا تھا. لیکن ترجیح اس بات کو دی گئی کہ جی ایک ڈیل کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں. اس بار بھی یہی ہوا کہ آپ ملک سے باہر چلے گئے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے نا, ہم شاید بار بار اس کو نہ دہرائیں, لیکن یہ ایک حقائق تو ہے نا, اس کو نہ آپ جھٹلا سکتے, نہ میں نہ عطا صاحب جھٹلا سکتے ہیں. ہم نے تو جیلیں کاٹی نا یہاں پر. آصف علی زرداری صاحب 11.5 سال جیل. ابھی آصف علی زرداری صاحب کے اوپر. شمیلا صاحب ایک اور سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, مجھے فرمائے گا کہ یہ جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کا ایشو اب آپ کا چل رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ, آپ لوگ کہتے ہیں جی مرتضی وہاب صاحب کو اب ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانا ہے, اور وفاقی حکومت نے اربوں روپے کے پیکج کا اعلان بھی کیا ہوا ہے کراچی کے لیے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ کوئی بھی پولیٹیکل بندے کو آپ نامنیٹ نہیں کریں گے, نان پولیٹیکل آدمی ہوگا. تو اب آپ مرتضی وہاب کی بات کریں, وہ تو پولیٹیکل آدمی ہے. تو کیا یہ جو پیکج کا اعلان کیا تھا پرائم منسٹر نے اربوں روپے کا کراچی کے لیے, وہ آپ کو خطرے میں پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ وڈ یو لائک ٹو کنسیڈر کہ نامنیٹ کسی اور کو کر لیا جائے, نان پولیٹیکل بندے کو پیپلز پارٹی کنسیڈر کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کا تعلق اگر کسی جماعت سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمپٹنٹ نہیں ہے. جسٹ بیکاز آف این ایفیلیشن وتھ ون پولیٹیکل پارٹی, اس کی آپ کمپٹنس کو آپ اس کو سوالیہ نشان نہ بنائیں. دوسری چیز بڑی مزاحیہ خیز ہے, آئی وانٹ ٹو لاف اینڈ آئی وانٹ ٹو لاف آؤٹ لاؤڈ, وہ یہ ہے کراچی کے لیے جو پیکیجز کا اعلان ہوا,
ایک تو جھوٹ ہوا ہمیشہ. 1100 ارب کی بات کری, اس کے اندر مشکل سے ان کے 300 ارب بھی نہیں تھے, اور اس 300 ارب میں سے ایک سال گزر گیا, ایک دھیلا بھی نہیں آیا. اس سے پہلے بھی 466 ارب کی بات, کیا کیا پیکیجز کے اعلان ہوئے. میں تو یہاں بیٹھ کے سنتی ہوں, سندھ حکومت سنتی رہتی ہے, تالیاں بجاتی ہے, شادیانے بجاتی ہے, لیکن آتا کچھ نہیں. چلو جی, کراچی کے عوام کے لیے کچھ تو بھیج دیں. صرف اعلانات ہوتے ہیں, اور اعلانات کے بعد جو ہے سیٹی گم. ایک کراچی کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنی تھی, آپ کو یاد ہے کہ جو لوپ ہولز ہیں یا جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے بٹوین پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ڈفرنٹ ایجنسیز, وہ کیا ہوا اس کا؟ جی آج تک وہ کا منصوبہ جو ہے وہ تلاطم کے اندر پڑا ہوا ہے. آج تک جو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے جو بجٹ دینا ہے, یہاں تک کہ این ایف سی کے اندر بھی 62 ارب روپے کم دیے گئے اس پچھلے فائنینشیل ایئر کے اندر. پھر آپ یہ دیکھیے زیادتی اس بات کی ہے کہ اس بجٹ میں ابھی حلیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کراچی سے الیکٹ ہو کر آئے, چاہے بے شک 7000 ووٹ لے کر آئیں, لیکن پھر بھی ہیں تو کراچی نے دیے تو ہے نا. مجھے بتائیے کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر اگر پنجاب کو 22 منصوبے ملتے ہیں, بلوچستان کو 21 ملتے ہیں, خیبر پختونخوا کو 15 ملتے ہیں, تو سندھ کو 2 کیوں دیے جاتے ہیں؟ سندھ کا جب پانی چوری کیا جاتا ہے جب یہ شور نہیں مچاتے, سندھ کی گیس لے لی جاتی ہے کو نہیں ملتی ہے تو یہ شور نہیں مچاتے ہیں, سندھ کے اندر جب نوکریوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر یہ شور نہیں مچاتے. تو مطلب یہ زیادتی ہے نا, اس پہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ سندھ کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے نا. پوچھتے ہیں ان سے, بریک کے بعد پوچھتے ہیں. آپ نے جتنے بھی پوائنٹس اٹھائے ہیں, اور یہ جو 1100 ارب کا آپ کہہ رہی ہیں کہ اعلان ہوا تھا لیکن ایک بھی دھیلا نہیں ملا کراچی کو ابھی تک وفاقی حکومت کی, حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. حلیم عادل شیخ صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایک تو ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ کیا برائی ہے مرتضی وہاب میں. وہ کہتی ہیں اگر وہ پولیٹیکل ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ. دوسرا وہ کہتی ہیں کہ آپ کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اعلان پہ اعلان ہوتا ہے, اتنے پیسے کراچی کو دے رہے ہیں, اتنے پیسے سندھ کو دے رہے ہیں, لیکن ایک دھیلا نہیں ملا آج تک. میں تھوڑا سا تارن صاحب محترم کا انہوں نے کچھ ذکر کیا تو میں جواب دے دوں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے جی ضرور. انہوں نے کہا کہ جی یہ جتنے ہمارے وزراء اعلیٰ کا نام لیا انہوں نے, جام صاحب کا, محمود خان صاحب کا, خٹک صاحب کا, بزدار صاحب کا, انہوں نے کہا کہ یہ پی ایچ ڈی کر جائیں, یہ آکسفورڈ ہوائیں, یہ ادھر ہوائیں ادھر ہوائیں, یہ شہباز شریف جیسا نہیں بن سکتا. سونے میں ان کو ڈبو کے نکالنے نہیں بن سکتے. میں کہتا ہوں پہلی بات انہوں نے سچ بات بولی ہے, بالکل نہیں بن سکتے. ان کو شہباز شریف جیسا بنانے کے لیے ان کو ایک ہیٹ لے کے دینا پڑے گا, لانگ شوز لے کے دینے پڑیں گے, حبیب جالب کی تقریر وہ یاد کرانی پڑیں گی, اس کے شعر, اور اس کے بعد ڈرامے بازی کرانی پڑے گی. تب جا کے شہباز شریف بن سکتے ہیں. جو ڈوئرز ہیں وہ ڈرامے بازی ٹوپی ڈرامے نہیں کرتے, تو کیٹ لگا کے لانگ شوز پہن کے پانی میں چھلانگ لگا دو. اور دوسری بات جو کارکردگی کی بات یار, وہ پانی جب بارش ہوتی تھی تو میاں شہباز صاحب وہ لانگ بوٹس پہن کے لوگوں کے ساتھ ظاہری یکجہتی کرتے تھے نا, بارش کے پانی میں کھڑے ہوتے. ڈرامے ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا. اور جو کارکردگی کی ہے بالکل ایگری کرتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی کیش بوائز ہوں گے, نہ ٹی ٹی بوائز ہوں گے, نہ کوئی ہماری منی لانڈرنگ ہوگی. تو یہ کارکردگی ان کو مبارک ہو, اور یہ ٹوپی ڈرامے ان کو مبارک ہو. ہمارے پاس سادے سودے ٹھیک ہے ہمارے جو وزراء اعلیٰ ہیں. اب میں آتا ہوں اپنی بہن شہری. اچھا, ایک اور پیٹرول کی بات کی انہوں نے, یہ ہو گیا. دیکھیے بھارت کے اندر بھی پیٹرول ہے 214 روپے, سری لنکا میں 146 روپے, نیپال میں 169 روپیز, بنگلہ دیش میں 165 روپے, چین میں 181 روپے, بھوٹان میں 145 روپے. بھارت میں ڈیلی بیسس کے اوپر ریٹس تبدیل ہوتے ہیں, پاکستان میں 15 دن پہ ہوتے ہیں. آج بھی پورے خطے میں سب سے نیچے پیٹرول ہے. اب آئیے شرمیلا بہن کی طرف. ایک تو میں کہتا ہوں جملہ بنا لیا کہ جی ایک دھیلا خرچ نہیں ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پی سی آئی سی میں یہ ہمارا فائنل 1100 ارب کا پیکج تھا, 60 پروجیکٹس تھے, پیکج ایک تو نہیں تھا نا. یہ تو کہتے ہیں ہر چیز کو پیکج تسلیم کرتے ہیں نا, ہمیں دے دو بس. اس میں 62% ہم نے خرچ کرنا تھا, 38% انہوں نے خرچ کرنا تھا. ہمارے 62% میں سب سے زیادہ اہم نالے تھے, جو اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوا تھا نا. پچھلے دفعہ دیکھا کہ 13 سال بعد پچھلی دفعہ آپ نے کراچی شہر میں لوگوں کو گٹروں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. تو کتنے پروجیکٹ سٹارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں سٹارٹ ہوا تھا نالوں سے نا. آج جو 3 بڑے, اچھا ہوا تھا کہ 3 بڑے نالے ہم نے بنانے تھے, محمود آباد نالا, گجر نالا اور اورنگی نالا. ہوا یہ کہ وہ نالے کام شروع ہو چکے ہیں, کوئی 30 بلین سے زیادہ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. این ڈی ایم اے کام کرا رہے ہیں, اور اپنے تھرو این ڈی ایم اے وفاق کا ادارہ, انہوں نے کمٹ کیا تھا اس پی سی آئی سی میں, اور یہاں بھی اسلام آباد میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ 41
مین نالا جو سب سیکنڈری نالے ہیں جو 41 نالے وہ سندھ گورنمنٹ نے کرنے تھے, اور اس کے علاوہ جو 500 نالے چھوٹے ہیں ڈی ایم سی کے ایم سی کے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے کرنے تھے. ہمارے بڑے نالوں پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 ارب روپے آپ لگا چکے ہیں این ڈی اے میں ان 3 نالوں پہ؟ جی ان 3 نالوں پہ مختلف اور بتاتا ہوں آپ کو ایگزیکٹ فیگر. دوسرے علاوہ تو کیا کوئی 2 سال کے, اب چلیے 2 سال کے, یہ آپ کہتے ہیں 30 ارب روپے لگا دیے, پھر بھی ایک بارش آتی کراچی تو پھر ڈوب جاتا ہے سر. ارے حضور سنیے تو صحیح, جو میں جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو 41 نالے کرنے کے ایک کو ہاتھ نہیں لگایا, کہہ رہے بیریا ٹاؤن سے پیسے دے دو. اور سنیے میں آپ کی پرفارمنس کی بات میں بتا رہا ہوں نا, ابھی تو آپ نے 30 ارب لگائے جناب علی, وہ نالے اب سیٹ ہیں. میں بتا رہا ہوں ان نالوں پہ کوئی 70% کام ہو چکا ہے. اوور فلو نہیں کریں گے؟ نہیں, اگر یہ سائٹ کے نالے نہیں کریں گے, دیکھیے میں بتا رہا ہوں میری سمجھ نہیں, مین نالے ہم نے کرنے تھے ایز پر کمٹمنٹ. سائڈ لائن نالے 41 انہوں نے کرنے تھے, وہ سارے پہ کام نہیں سٹارٹ کیا. انہوں نے نہیں کیا, سندھ گورنمنٹ نے, اور ہمارے نالوں پہ کام شروع ہو چکے ہیں. آج اور بتاؤں 2 سال کا کرایہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے 15 ہزار روپے دینا تھا وہ دیا جا چکا, سندھ گورنمنٹ کے پاس پہنچ گیا. ان کو بیچارے متاثرین کو کرایہ نہیں مل رہا. اس کے علاوہ گرین لائن اس سال ستمبر میں آ رہی ہے. ہمارے ذمہ کیا تھا, K4 جس کو انہوں نے ایک وہ مردہ بنا دیا تھا, اس کو K4 کو زندہ کیا. مرتضیٰ وہاب پہ کیا آبجیکشن ہے؟ دیکھیے مرتضیٰ وہاب صاحب, ابھی ہماری بہن نے مجھ سے کہا حلیم عادل 6-7 ہزار ووٹ لے کر آ گیا, تو میں وہ سیٹ لڑا تھا جو پیپلز پارٹی نے اپنے لیے بنائی تھی. کراچی میں ایک ایسی انہونی سیٹ بھی ہے جس میں ٹوٹل ووٹرز 56,000 ہے, پیپلز پارٹی نے اپنے لیے بنایا, اکثر کہتے ہیں. اور وہاں 7,000 ووٹ لے کے اگر میں جیتا ہوں تو پیپلز پارٹی مجھ سے ہاری ہے. وہاں پیپل پارٹی میری رنر اپ تھی. مرتضیٰ وہاب سے ایک ریجیکٹڈ شخص جس کو ڈی ایچ اے والوں نے ریجیکٹ کر دی, 3-4 ہزار ووٹ لیے عمران اسماعیل کے مقابلے میں, اور اس کو لانا. دوسرا ایک کمٹمنٹ تھی ہماری اس وقت کہ جی ایسا پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کا تو ذکر ہی نہیں تھا, یہ تھا کہ جی بیوروکریٹ جو لگے گا ایڈمنسٹریٹر وہ کنسنسس سے ہوگا, مشاورت سے ہوگا. اب وہ تو 61 پہ رہے گا, مرتضیٰ وہاب کو لے آئے. جس شہر میں ایک شخص کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو, وہاں سے 50,000 ووٹ عمران اسماعیل نے لیے ہوں, بعد میں ہمارے شہزاد قریشی نے لیے ہوں, اس شخص کو لا کے بٹھا دو جس کی پرفارمنس انوائرمنٹ کو آپ تباہ کر لیجئے. سندھ کے 77% لوگ جو ہے وہ گٹر کا پانی پی رہے ہوتے ہیں, اس کی ذمہ دار یہ انوائرمنٹ. میں بجٹ کی بات کر دوں, ایک چھوٹی بات جو بجٹ کی بات کی انہوں نے کہا کہ جی بجٹ میں NFC نہیں ملا. تو بات یہ کہ اس دفعہ بھی جو جولائی میں آئے ہیں 84 بلین روپیز سندھ کے خزانے میں موجود تھا. ان کے پاس کوئی شارٹیج نہیں. 84 ارب موجود تھا 30 جون کو جو 1 جولائی کے اوپر انہوں نے نئے سال میں شامل کیا ہے. تو کوئی شارٹیج نہیں تھی, خرچ نہیں کیا, مطلب کیپیسٹی نہیں ہے. اور 8,900 ارب آئے ہیں بیرسٹر صاحب, 8,900 ارب 13 سال میں, 1,400 ارب کی کرپشن. آڈیٹر جنرل کہتا ہے ڈیولپمنٹ یہ ان سے پوچھتے ہیں. جی مجھے اجازت دیجیے گا, عطا طاہر صاحب کی طرف جاؤں گا. عطا طاہر صاحب, ایک تو بلاول صاحب نے جو کچھ کہا نون لیگ کے حوالے سے, اور وہ کوئی شیر اور بلی کی مثال وہ دے رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ شیر جو ہے وہ ساتھ کھڑا رہتا ہے اور بلی بھاگ جاتی ہے. would you like to respond to that? بلاول بھٹو زرداری ایک شہید کا بیٹا ہے. محترمہ نے خون دیا, اپنی جان دی اس ملک کی خاطر, ان کی بہت رسپیکٹ ہے. مگر بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ دن بدن جو ان کے لہجے کی تلخی ہے اور جو ان کی ایک طبیعت میں ناگواری ہے, تو اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائے. تو ہم اس بحث میں ڈلنا نہیں چاہتے, مگر کائنڈلی جیلوں کے حوالے سے ذرا یہ ضرور چیک کر لیجئے گا کون کس الزام میں جیل گیا تھا, اور آپ پہ کیا الزامات ہیں کرپشن کے. اور ضرور یہ چیک کر لیجئے گا کہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ نکالا گیا, ارشد ملک کی ویڈیو آئی, آگے جو معاملات چلے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس ملک کے نظام عدل پہ. اور ابھی بھی جج بشیر نے کہا کہ آپ کا کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا نیب آرڈیننس کی اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. تو اب زرداری صاحب پہ جو کیسز ہیں اور جس طریقے سے جیلوں کے اندر بھی اور لوگوں نے ڈیورنگ ٹرائل بھی کنفیشنز کیے ہیں, تو میں تو سمجھوں گا کہ آپ لوگ شاید پچھلے 3 سال بڑے سکھی رہے ہیں. آپ لوگوں کو شاید کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہم 2 دفعہ شہباز شریف صاحب نے جیل کاٹی. میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے نا انصافی پر مبنی فیصلہ ہے, پتہ ہے, آئے اور جیل گئے, جیل کاٹی, بیٹی نے بھی جیل کاٹی, وہ بیل پر باہر ہیں.
ہماری پوری قیادت نے جیل کاٹی. آپ پچھلے 3 سال سے سندھ میں اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور ادھر فرینڈلی اپوزیشن کھیل رہے ہیں. ایک گورنمنٹ ہے, ایک اپوزیشن ہے, اور ایک اپوزیشن کی اپوزیشن ہے جو اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے. آپ نے باپ سے مل کے ہماری حکومت گرائی, کوئی بات نہیں. آپ نے عمران خان کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب کا جو الیکشن تھا آپ نے اپنا امیدوار کھڑا کیا, کوئی بات نہیں. آپ نے سنجنانی کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ بٹھایا, کوئی بات نہیں. ہم بڑے دل کے لوگ ہیں, درگزر سے کام لیتے اللہ کے فضل سے. اگر بلاول صاحب اسی روش پر جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب ہمیں ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا, and he will not like it. It will not be a pretty picture. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ذرا دھیان سے بات کیا کریں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ پڑھے لکھے ایک شخص ہیں, اور جس طریقے سے وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں بھی اس کا پھر جواب دینا پڑے گا, ہم مجبور ہو جائیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بتائے گا کہ یہ جو حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کا NFC ایوارڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم پیسے سندھ کو ملے ہیں, لیکن جو پچھلے سال کا NFC ایوارڈ تھا اس میں سے 85 ارب روپے جو ہیں آپ لوگوں کو دیے گئے تھے, وہ آپ لوگوں نے خرچ نہیں کیے, خزانے میں ویسے ہی پڑے. تو وہ پیسہ تو لوگوں پہ لگانا تھا, تو آگے کا کیا گلہ کریں جب پچھلے خرچ نہیں کرتی ہے حکومت؟ میرے بھائی جو ہے نا پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں اور پہلی دفعہ بجٹ شجٹ کر رہے ہیں, تو اور مطلب نائلی بھی اتنی ہے کہ اس بجٹ میں بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ ان کی طرف سے کوئی کٹ موشنز ہی نہیں آئے. یہ بات کرتے ہیں کہ جی کرپشن ہے, یہ تو کٹ موشن تو لاتے نا, جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس پہ کوئی کٹ موشن تک لاتے, کچھ ڈیبیٹ تو کرتے. اچھا, اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا خزانے کے اندر آئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صوبے کا بجٹ جو ہے نا وہ فیڈرل ٹرانسفرز کے اوپر بنتا ہے میجورٹی, ٹھیک ہے, اور وہ سال کے ایسے حصے میں ہوتے ہیں جب آپ پروجیکٹس کے اوپر وہ لگا سکیں. اگر آپ اس میں سے 84 ارب یا فار ایگزامپل کتنے بھی پیسے جو نہیں آپ دیتے اور وہ 30 جون کو آپ دیں گے تو وہ صوبہ کیسے خرچ کرے گا؟ وہ تو رہ جائیں گے نا پیسے. 30 جون کو تو آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے نا, آپ نے تو پیسے اتنے لیٹ دیے. آپ کو میں ایک پروجیکٹ دوں اور سال میں پیسے ملنے ہیں 10 روپے, لیکن آپ اس میں سے 5 روپے دے دیں, 5 روپے آپ آخری دن دیں جب بجٹ آ کے ختم ہو چکا ہو, تو اس وقت آپ کیسے اس کو خرچ کریں گے؟ تو یہ ان کے سوال کا یہ جواب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 1100 ارب میں دوبارہ آپ کو بتاؤں, اس میں سے 750 ارب کی سندھ حکومت کی اسکیمیں ہیں, اس کے بعد اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر جناب زرعی ترقیاتی بینک کے پیسے ہیں. یہ فورن فنڈڈ پروگرام ہے, اس کا کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ عمران خان صاحب کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مشکل سے 250 سے 300 ارب روپے کے انہوں نے کوئی اعلان کیا تھا اس 1100 کے اندر, پورا انہوں نے 1100 کا کریڈٹ تو لے لیا, لیکن وہ جو پیسے دینے تھے ٹھیک ہے. اچھا شمیلا صاحبہ, نالے جو بنے ہیں جا کے وزٹ کیجئے, یہ کہ ڈھیلا نہیں خرچ ہوا, یہ گجر نالا, محمود آباد نالا, اورنگی نالا, کل جائیے اور وہاں جا کے دیکھیں کہ وہ کون بنا رہے, وہ آپ بنا رہے, صرف اشتہار آج کل چل رہے ہیں اور نالے بھی ہمارے دکھا رہے ہیں. کل جائیے ان سے کہتا ہوں کہ ٹیم لے کر جائے کہ محمود آباد نالا, گجر نالا, اورنگی نالا یہ کون بنا رہے, کس کے پیسوں سے بن رہے ہیں, آپ کے پیسوں سے بن رہے ہیں. جائیے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. فیڈرل گورنمنٹ نے منع کر دیا, جو متاثرین تھے جن کو ہٹایا جا رہا ہے وہاں سے, ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم پلاٹس نہیں دیں گے, ہم صرف کرایہ دیں گے. اب سندھ حکومت ان کو تبادل پلاٹس دینے جا رہی ہے, یہ بیڑا بھی سندھ حکومت نے لے لیا. یہ کریڈٹ نہ لیں کل کو جب وہ ان کے گھر بن جائیں تو یہ کہہ دے کہ جی یہ PTI کی حکومت نے دیا, بیکاز انہوں نے تو صاف کوارڈینیشن کمیٹی میں بیٹھ کے منع کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ ریفیوزڈ. 15,000 روپے بیچارے وہ کہاں جائیں گے, کون سا گھر کرائے کے اوپر لیں گے وہ 2 سال کا, اور اس کے بعد 2 سال کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ ایک ایشو اور ہے that I want to touch today, اور وہ ہے جی یہ جو امتحان میں نقل ہو رہی ہے اور پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے سندھ کے اندر, اور سعید غنی صاحب وزیر تعلیم ہے اور وہ فوٹیج بھی ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے, اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا نوٹس سعید غنی صاحب کو, یہ تو ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اس طرح سے. یہ دیکھیے فوٹیج چل رہی ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ کہ وہ پرچہ پہلے آؤٹ ہو گیا اور وہ بچے موبائل پہ واٹس ایپ پہ دیکھ کے پرچہ حل کر رہے ہیں, اور بچوں کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت بھی دی گئی. بیرسٹر صاحب, ہم سب بچوں والے ہیں, ہم سب یہ تعلیم مستقبل ہوتا ہے. المیہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے وزیر تعلیم ابھی تک زیر تعلیم ہے, اور جو ایڈوائزر صاحب ہیں جو کہ بورڈز ہیں یونیورسٹیز کے ایڈوائزر ہیں وہ ہوش میں نہیں ہوتے.
اور ظلم نہیں ہے کہ چوتھا دن ہے، ہر روز پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، بوٹی مافیا، نقل مافیا. یہ آؤٹ کیسے ہوتے ہیں پرچے وہاں پہ؟ یہ کوئی نظام ہی نہیں ہے نا جی. دیر از نو سسٹم ان سندھ. وہاں پولیس آزاد ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ٹیچر جو ان بیچاروں کو HO2 کا فارمولہ نہیں آتا، انہیں پانی کا فارمولہ نہیں آتا. مطلب وہاں تو غدر ہے نا. سرکاری ٹیچرز جو ہیں وہ سفارش پہ ہیں، انویجیلیٹرز سفارش پہ ہیں. آج سسٹم یہ ہے کہ 5واں دن ہو گیا ہے، ہر روز پرچے ہو رہے ہیں. اور سعید غنی صاحب ادھر پرچے شروع ہو رہے تھے، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے امریکہ بلاول صاحب کو ساتھ لے کر یہ جہاز کے اوپر کشمیر الیکشن لڑنے آ رہے تھے. مطلب ایک وزیر تعلیم کو اس اہم موقع پہ وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. وہ کشمیر کھیل رہے ہیں. اچھا سعید غنی صاحب کے سوائے اپنے تعلیم کے ہر ٹاپک کے ایکسپرٹ ہیں، PIA کے وہ ایکسپرٹ ہیں، ہر معاملے پہ ان سے بات کرا لو، تعلیم پہ بات نہ کرا. میں کہتا ہوں وہ زیر تعلیم ہے. سندھ میں ہزاروں. وقت بالکل ختم ہو گیا. میں آخری بات کرتا ہوں. بالکل ختم ہو گیا نا، بالکل ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ کا شکریہ، تطاڑ صاحب آپ کا شکریہ. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.